बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 5 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन है। रात को नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है ईरान और अमेरिका के माबैन। तुर्कियों का वेन्यू भी मुज़ाकरात के लिए चेंज हो गया है। ईरान ने मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। अमेरिका ने तकरीबन धमकियां दी और धमकियों के बाद उनकी शराइत भी मान ली। रात को अमरीकी बेड़े ने अपनी जगह मुसलसल बदलता रहा। ईरानी मिसाइल जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड टू तैयार थे। बिल्कुल इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। जो रात को बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मुस्लिम ममालिक को ईरान ने बीच से बाहर कर दिया। मुज़ाकरात अब अमरीका और ईरान के माबैन होंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन खैबर पुख्तनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पे मुसलसल हमले हो रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक और ड्रोन हमला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया है, जिसमें जानी नुकसान हुआ है। उस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 216 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को अब तक हलाक किया जा चुका है। बलूचिस्तान का मामला सियासी है या अस्करी, इसका हल मौजूद है। इस हवाले से भी नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। ईरान ने अज़रबैजान के थ्रू, जो अज़रबैजान के बॉर्डर के ज़रिए 14 टन का असलहा आ रहा था, वो ज़ब्त कर लिया है। ईरान में असलहे पे पाबंदी है और ये एक और साजिश थी बड़ी जो ईरान ने नाकाम बना दी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, काइंडली बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात जो तुर्की में होने जा रहे थे जुम्मे के दिन, और तुर्की का सबसे बड़ा अहम रोल था। फिर बाद अज़ां अमेरिका के कहने पे, अमेरिका से बातचीत करने के बाद, क्योंकि 2 दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर जो अमेरिका गए हैं, तो ईरान के हवाले से काफ़ी मालूमात अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की एजेंसी से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ली है। तो पाकिस्तान का इंतहाई अहम रोल भी बनता है। और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान है, जहाँ पे अमेरिका के साथ हालात ख़राब हैं और हमला होता है तो ज़्यादा नुकसान बॉर्डर के ममालिक का ही होता है। तो पाकिस्तान से मशवरा, तुर्की, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इसमें ज़रूर बैठे और दीगर इस्लामी ममालिक जो सऊदी अरब थे, मुत्तहिदा अरब अमारात थे, मिस्र और ओमान और इन ममालिक को भी बीच में एक किरदार अदा करना था। ताहम ईरान ने इन मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है कि हमने तुर्की में मुज़ाकरात नहीं करने, वेन्यू जो है वो ओमान रखा जाए। रात को अमेरिकी सदर ट्रंप ने बाकायदा धमकियाँ दी थी। वो धमकियाँ ऐसी थी कि सुप्रीम लीडर जो है अयातुल्लाह ख़ामनेई को बचने को कहा था कि मतलब उसको अभी साइड पे करना है, और ये भी मान लिया था कि जो मुजाहिरे हो रहे हैं उसको हमारी सपोर्ट हासिल थी। ऐसे बयानात फिर जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बयानात आना शुरू हो गए कि अमेरिका के सदर और ईरान के सदर के बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, जिससे मुज़ाकरात और पेचीदगियाँ जो है वो पैदा हो रही हैं। फिर मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बयानात आगे आना शुरू हो गए। वही 4 मुतालिबात सामने रखे गए कि सिर्फ एटमी प्रोग्राम नहीं है, इसमें मिसाइल्स प्रोग्राम को भी ख़त्म करना है, प्रॉक्सीज को भी बंद करना है, और जो वहाँ पे मुजाहिरीन हैं उनके साथ भी इंसाफ करना है, उनके ख़िलाफ़ भी सख्ती नहीं करनी। ईरान ने इन सब को मुस्तरद कर दिया। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, पहले ही हमने नाज़रीन कहा था कि ईरान की जो ख़बरें आ रही थी, ये सारी ख़बरें अमेरिका और ईरान से ही निकल के आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है, और जो मारिफ इज़राइल का मीडिया है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है। CNN ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिल्कुल वो रेडी है, और हालात अगर ख़राब होते हैं तो अगर ईरान पे हमला होता है तो वो 500 खैबर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इज़राइल पे दाग देगा। और खैबर रेंज के जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जिसे रोकना बड़ा मुश्किल है, 2000 किलोमीटर, 1.5 टन वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तो ये उनके लिए फिर
بڑی مشکلات ہوتی ہے، اور امریکہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ کا کوئی اتنا بڑا انٹرسٹ اس ٹائم پہ ایران میں ہے نہیں، جو انٹرسٹ ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے اسرائیل کا ہے۔ اور جے ڈی وینس ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا اگر ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے یا اپنے پروگرام کو جاری رکھتا ہے تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس طرح کرے گا، اور مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ طاقتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور جو وزیر داخلہ تھے سعودی عرب کے، انہوں نے جو بیان دیا تھا اس سے بھی حالات خراب ہوئے تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ بار بار امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اور اس سے ایران مزید تگڑا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو سعودی عرب کے پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ایران پہ حملے کے سخت خلاف ہیں۔ یہ تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں مڈل ایسٹ کے، یہ بار بار ایران سے رابطے میں ہیں، اور ایران کو یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہم اپنی فضائی حدود بھی نہیں دیں گے، اگر آپ نے حملے کرنے تو یہی ان کے اڈے ہیں، بس یہاں پہ حملہ کریں، زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ایسے ممالک ہیں جو مختلف میڈیا ہیں، انٹرنیشنل میڈیاز ہیں، وہ ایسی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایران اس ٹائم پہ ناظرین ڈٹا ہوا ہے، اور یہ جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ناکابندی کر رکھی ہے، جو ایک خوف کا عالم پیدا کیا ہے، جو ایران کو ڈرا دھمکا رہا ہے، مگر ایران کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے اور پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ حالانکہ مذاکرات سے ایک دن پہلے مسلم ممالک کے کہنے پہ مذاکرات ہوئے، اور ٹرمپ نے ہی مسلم ممالک کو کہا تھا۔ اور جس طرح ہم لوگ اپنے تجزیے خبروں سے نکال کے کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ تجزیے ہوتے ہیں، اس طرح ایران میں بھی ناظرین وہ بھی باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری دھمکیوں سے کیا ہو رہا ہے، امریکہ کی دھمکی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایک ڈر، ایک خوف ہماری میزائلز کا جو ہے وہ امریکہ پہ ہے۔ اس لیے راتوں رات ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یک نکاتی ایجنڈے پہ عمان پہ مذاکرات ہوں گے۔ مسلم ممالک پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی کو ایک سائٹ پہ کر دیا گیا۔ ناظرین، جو اس سے پہلے 2025 جون میں جو حملے ہوئے تھے، اس کا جو پھر آخر میں مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی عمان میں ہوئے تھے، اور ایران مسلسل یہی خواہش کر رہا تھا کہ یہ مذاکرات خاموشی سے صرف امریکہ اور ایران کے مابین ہو، باقی مسلم ممالک اور دیگر ممالک کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آخر میں جو ہے وہ پھر معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اور جمعے کے دن اب مذاکرات جو ہیں وہ ایران اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ ہوں گے۔ مگر ناظرین ایک بات ایک کلیئر ہو گئی کہ جو ڈر اور خوف ہے، جو ایک جال بچھایا گیا ہے ایران کے لیے، امریکی صدر نے اوپنلی کہہ دیا اگر یہ مذاکرات اب بھی ناکام ہوتے ہیں جو عمان میں ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کریں گے، اور حملہ اتنا شدید ہوگا کہ ایران کو لگ پتہ جائے گا۔ مگر یہ پھر بھی ناظرین دھمکیاں لگ رہی ہیں۔ امریکہ نے بہرحال اپنی تیاری جنگ کی کر رکھی ہے، ان کو گیر رکھا ہے، اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یو ایس نے 4 فروری سے لے کے اب تک ان کے فوجی کارگو جو ہیں وہ 108 فوجی کارگو جہاز جو ہیں بڑے، اس میں تھاڈ اور ڈیفنس سسٹم اور دیگر ساز و سامان جو ہے وہ مشرقی وسطی اپنے جو اڈے ہیں وہاں پہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ لائے گئے ہیں۔ 4 فروری تک اب تک جو ہے وہ 108، تو اتنا انتظام انہوں نے اپنے لیے کر لیا ہے کہ مشرقی وسطی اپنے دوست ممالک کو، جن کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے، جن سے اب یہ ٹریلینز آف ڈالر لیتے ہیں، کہ ہماری ذمہ داری امریکہ کرے گا، ان ممالک میں اضافی فضائی دفاعی نظام اور دیگر مواد اور دیگر میزائلز اور وہ جو ہیں وہ مکمل طور پہ فراہم کر دیے۔ امریکہ نے اتنا بڑا ملک ہو کے ان کی اپنی بھی پالیسی ہے، ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، اس کے بعد جنگ کرنا، جنگ کس انداز میں کرنا، سنبھلنے کا موقع ایران کو نہ ملنا۔ اگر ایران کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، حالات پھر خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مذاکرات کی ناکامی کی بات ہو رہی تھی، ایران ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ بولتے ٹھیک ہے ایٹمی تنصیبات پہ بات کر لیتے ہیں، ہم جو ہیں میزائل سسٹم وہ ہمارا ریڈ لائن ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ ناظرین میزائل سسٹم ایران نے وہ کر دکھایا ہے جو بڑے کم ممالک کر کے دکھاتے ہیں۔ پاکستان نے، ایران نے اور یوکرین نے
ان تین ممالک نے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے نقشے بدل دیے. پاکستان نے BVR میزائل استعمال کر کے دنیا کا سب سے زیادہ فاصلے پہ مار گرانے والے 7 سے 8 فائٹر جیٹ پاکستان نے اب تک گرائے ہیں. شاید ہی یہ ریکارڈ آگے جا کے ٹوٹ پائے. ایک طرف سے 70 فائٹر جیٹ اور دوسری طرف سے 150 فائٹر جیٹ, مگر پھر بھی فاصلہ تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ پاکستان نے BVR بیانڈ میوچول رینج میزائل استعمال کر کے جو PL-15 تھے J-10C سے, اس سے انڈیا کے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ وغیرہ گرائے. اور اسی طرح جو 4 سال یوکرین کی اور روس کی جنگ چلی, اس میں دیکھیں کہ اتنا بڑا ملک, وہ یہی لگ رہا تھا کہ یار یہ چھوٹا ملک ہے, یہ تو ہڑپ کر لے گا یوکرین کو. اور یوکرین کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ اس ٹائم پہ جو بائیڈن جب تھا تو ان کو پورا بلینز آف ڈالر جو ہے وہ سپورٹ دے رہا تھا. مگر ٹرمپ کے آنے کے بعد یوکرین کمزور ہو رہا تھا. یورپی یونین جو ہے وہ بیک پہ کھڑی ہے اس جنگ میں. اس طرح ہے کہ کودی نہیں ہے, ان کے لیے لڑ نہیں رہی, مگر بیک پہ مکمل طور پہ ان کو وہ پیسے فراہم کر رہی ہے جس سے جنگ لڑنی ہے. انہوں نے اس میں جو ڈرونز کا استعمال کر کے رشیا کو جو ہے وہ حیران و پریشان کر دیا تھا. اب تک رشیا کے جو بتائے جا رہے ہیں 1 ملین سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں, اور یہ جنگ 4 سال سے چلی آ رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. اسی طرح جو اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہوئی جو 2025 جون میں ہوئی, 11-12 دن کی جنگ, اس میں 8-10 دن ایران نے خوب مار کھائی, بالکل سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. آخر میں تھوڑا بہت جب وہ سنبھلنے تو انہوں نے بیلسٹک میزائل, روایتی میزائل, اپنے ہائپرسونک میزائل وہ جو وار کیے تو اس سے تباہی مچا دی. تو یہاں پہ میزائل سسٹم, وہاں پہ ڈرون سسٹم, اور پاکستان کا الیکٹرانک وارفیئر اور BVR میزائل کا استعمال کر کے یہ جنگیں اب بدل گئی ہے. ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, زمینی جنگ وہاں پہ فوج اتارنا وہ اب کم ہے. اب آپ نے جنگ کرنی ہے ٹیکنالوجی سے, جس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہوگی وہی ملک جو ہے وہ آگے جائے گا. فی الحال تو دنیا میں چائنا, امریکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑے آگے ہیں, مگر چائنا مسلسل جو ہے وہ مدد کر رہا ہے. اور جو مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ روس اور چین مسلسل مدد کر رہا ہے اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے, تاکہ ایران کو امریکہ جو ہے وہ زیر نہ کر سکے اور وہ مقابلہ کرے اور امریکہ کا زیادہ نقصان ہو. اس لیے خفیہ طور پہ ایران کو جو ہے بہت کچھ فراہم کیا گیا ہے جسے دنیا کو اب تک لا علم ہے. دنیا خفیہ طور پہ ہم بھی خبریں دے رہے ہیں, CNN بھی خبر دے رہا ہے, دوسرا تیسرا بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بھی خبریں دیتے ہیں, کیونکہ جب روس اور چین خفیہ مدد کرتی ہے تو وہ آپ کو بتا کے نہیں دیتی کہ ہمارے کارگو جو ہے وہ اتنے ہم نے پہنچا دیے ہیں. خبریں یہ ہوتی ہیں کہ جو نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے چین کے اور کتنے روس کے اور کتنے فوجی کارگو جو ہیں وہ ایران گئے ہیں, جو نوٹ کیے گئے ہیں. مگر پھر اس میں ہے کیا, کون کون سی میزائلز ہیں, کون کون سی ٹیکنالوجی ہے, کیا دفاعی نظام سسٹم فراہم کیا گیا ہے. HQ-9 سسٹم تو فراہم کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے جو کنفرم ہے. S-400 کی بات چل رہی ہے جو کنفرم نہیں ہے, ویسی خبریں چھوڑی جا رہی ہیں مارکیٹ میں. بہت سی ایسی خبریں ہیں ناظرین, انہی خبروں کو دیکھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس خطے میں جن کی بالادستی ہے ان کی بھی GPS ہے. امریکہ بھی سیٹلائٹ اپنے سارے دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے. مگر چونکہ ایران کو ٹائٹ رکھنا ہے, ان کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے, ان کو اتنا دبانا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اس قابل نہ رہے کہ وہ اسرائیل کو آنکھ دکھا سکے. سارا مسئلہ ناظرین یہی ہے. پختونخوا میں ناظرین جو ڈرون حملہ ہوا ہے, ایک تو بڑی خبر ہے کہ جو KP کی ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں کور کمانڈر, جو صوبے کے پولیس چیف ہیں, جو چیف سیکرٹری ہیں, جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی ہیں, ایک ساتھ بیٹھ کے دہشت گردی کے حوالے سے ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اس سے اگر آپ ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں تو 13 کو لے کے ایک مکمل ایسے حالات بن گئے تھے کہ حالات کلیش کی طرف جا رہے تھے, جس سے نقصان پورے صوبے کا اور پورے ملک کا ہو رہا تھا. اچھی بات ہے, ہم نے کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا, کیپٹن عباس شہید جن کو باڑہ میں شہید کیا گیا, وہ بھی ڈرون حملہ کیا گیا تھا, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا. اس میں بھی کور کمانڈر
اور سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں اس جنازے میں شرکت کی اور اس جنازے کو کندھا بھی دیا. تو اپنے شہداؤں کے پاس جانا اور اس جنگ میں ایک ساتھ یکجٹ ہو کے مقابلہ کرنا. سیاسی اختلافات تو ہمارے ہوتے رہیں گے، یکجٹ ہو کے مقابلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر دہشت گردوں کے حوالے سے آپ کا موقف، ریاست کا موقف جو ہوتا ہے اس پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے. ڈی خان میں ناظرین ایک اور کارروائی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے کہ جو درہ زندہ ہے اس علاقے میں جو ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ کوارٹ کارٹر سے حملہ کیا گیا ہے شدت پسند دہشت گردوں نے. اس میں ایک حوالدار امجد ہیں، وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں، 2 بیچ میں زخمی ہیں. تو یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حیرانگی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ ہماری سیکیورٹی کے لیے ان کے تھانے یا ہماری افواج یا ہماری پولیس یا ہماری نیم فوجی دستے، یہ ریاست عوام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، بارڈر سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے. جب ملک کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پھر عوام میں خوف پیدا ہوتا ہے. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف ہے، خیبر پختونخوا میں ایک خوف ہے، بلوچستان میں خوف ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سیکیورٹی فورسز پہ در پہ حملے ہو رہے ہیں. اس میں دوسری بڑی وجہ سہولت کاری کر رہے ہیں لوگ. اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، اگر آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی سہولت کاری ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کی جو رپورٹ ابھی سامنے آ رہی ہے، 104 گروپ ہیں یہاں پہ چھوٹے بڑے، 88 گروپ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ہیں، تحریک طالبان کے، جو مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں 8 جو گروپ ہیں وہ جماعت الحرار کے ہیں، 2 جو ہیں وہ ٹی ٹی پی جی حافظ گل بہادر گروپ کے ہیں اور لشکر اسلامی کے گروپ ہیں. تو یہ 104 گروپ اس ٹائم پہ سرگرم ہیں جو دہشت گردی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور ان کے جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ہیں اور بعض علاقے جو ہیں ان میں باقاعدہ سہولت کاری وہاں پہ موجود ہے. لوگ ٹی ٹی پی کو ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یا تو ڈر کے مارے کر رہے ہیں اور یا کوئی پیسے دے کے کر رہے ہیں. اور ان کے یہ جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان ہے 2007 میں بنی ہے، مگر اس سے پہلے جو امریکہ کی جنگ تھی، تو امریکہ کی جنگ میں جو طالبان لڑ رہے تھے، جن کو ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے، وہ ہمارے ہی ان ٹریول ایریاز میں 2001 میں، 2002 میں، 2003 میں ادھر ہی لڑتے رہے. انہی کے ساتھ ہمارے ہی قبائل نے امریکہ کے خلاف اس ٹائم سے لڑے اور آہستہ آہستہ ان سے متاثر ہو کے ان کے آپس کی کوارڈینیشن میں انہوں نے 2007 میں ٹی ٹی پی بنائی. تو اس لیے اب ان پشتون بیلٹ کی جو لوگ ہیں جو شدت پسند ہیں، جو اب دہشت گرد بن گئے ہیں، باقاعدہ پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی سپورٹ وہ وہاں پہ افغان طالبان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو ٹھکانے دیے. ان سختی کے ٹائم پہ انہوں نے ٹھکانے دیے تھے، اب وہاں پہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ ٹھکانے دیے ہیں. اور یہ جو اب دوبارہ ایک 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آئی تو پھر تو ان کے مزے ہو گئے کہ یار اپنے ہی لوگ آ گئے اقتدار میں. جب اقتدار میں اپنے لوگ آتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے لوگوں کو پہلے جو ہے وہ سہولت فراہم کرتے ہیں، ان کو اچھی سیٹوں پہ بٹھاتے ہیں. اب ان افغان طالبان نے ان پاکستان کی ٹی ٹی پی اور دیگر کلدن تنظیموں کو باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ہے، 20 سال 25 سال ہم بھی لڑے ہیں، آپ کی اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑتے رہو، جو چاہیے ہوگا ہم فراہم کرتے رہیں گے. سیدھی سی بات ہے ناظرین، ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، اس میں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب افغانستان کے بارڈر کے تھرو ہو رہا ہے. جو بلوچستان کے بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے کے دہشت گرد ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں افغانستان میں. اور جو بلوچستان بی ایل اے، بی ایل ایف کے ہیں وہ قندھار میں، ہلمند میں اور نمروز میں، یہ ان کے گڑھ ہیں، یہاں پہ ان کے کیمپ ہیں، یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں پہ ان کو سپورٹ دی جاتی ہے. اسرائیل، بھارت اور افغانستان یہ ایکا ہوا ہے اور پاکستان کے ان 2 علاقوں میں حالات اس حد تک خراب کرنے ہیں کہ چائنا کا سی پیک بالکل نہ چلے، جہاں پہ صرف گوادر میں آپ کے 5 ایئرپورٹ ہیں اور اس میں ہفتے میں 1 فلائٹ جاتی ہے. 5 ایئرپورٹ، 1 فلائٹ. ہمارے 18 ارب تقریباً ہم نے لگا دی ہیں وہاں پہ گوادر میں.
ان بلوچستان کے لوگوں کے لیے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور گوادر جو ہے وہ آگے اٹھے. مگر اور بھی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. دہشت گردی ہمارے اپنے بھی سیکیورٹی لیبس جس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں. مگر اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے ناظرین وہ سیاسی نہیں رہا. سیاسی مسئلہ تب رہتا ہے جب آپ کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. جیسے تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی مسئلہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے. یہاں پہ تو باقاعدہ انہوں نے وردی پہن لی ہے, ایک فوج بنا دی ہے, ایک ریگولر آرمی بنا دی ہے اپنی, جس کی تعداد کا صحیح تک ابھی تک ہماری ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے. یہی ہماری فیلئر ہے, یہ ہمارا فیلئر ہے کہ اب تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ 1.5 کروڑ کی آبادی بچی ہے, جن میں بھی زیادہ تر لوگ نکل گئے ہیں, اور جن میں جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کس گھر سے کتنے لوگ اب تک ان کے ساتھ شامل ہوئے. ابھی تک بہت سے بلوچ ایسے ہیں جن کے بچے شامل ہو گئے ہیں, نہ ریاست کو پتہ ہے نہ وہ ریاست کو بتا رہے ہیں, آرام سے کسی کو پتہ نہیں ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں. وہی فیملی پھر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں, سہولت کاری بھی کرتے ہیں. اب تو خیر یہ حملہ ہونے کے بعد یہ جو سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشن مکمل کر لیا. 216 دہشت گردوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے. آخری میں جو ہرنائی میں اور پنجگور میں جو ابھی آپریشن کیا گیا اس میں 40 دہشت گردوں کو بھی علیہ کو مزید ہلاک کیا گیا ہے. تو ہم یہاں پہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے. یہ کمر ہم نے 2014 میں دہشت گردی میں جو خیبر پختونخوا میں آپریشن ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے دہشت گردوں کی, اور اب دہشت گردی نہیں ہوگی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہاں پہ بھی ہمیں 1500 کا بتایا جا رہا تھا کہ 1500 کے قریب 2000 کے قریب دہشت گرد بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان لبریشن فرنٹ, بلوچ لبریشن فرنٹ اور BRA, یہ تنظیمیں جو ہیں یہ 1500 سے 2000 ہیں. مگر یہ جو انہوں نے ہاروف 2 میں حملہ کیا, 300 350 400 افراد کا حملہ ہونا, 216 کا اس میں ہلاک ہونا, سینکڑوں سہولت کاروں کا گرفتار ہونا, 50-60 زخمی گرفتار ہونا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تعداد ان کی بڑھی ہوئی ہے, زیادہ ہے. اب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کل بھی ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی, جو 40-50 لاکھ 30 سے 35 لاکھ ہمارے نوجوان ہیں بلوچستان میں, ان کے روزگار کے لیے, ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے, ان کو روزگار ہر قیمت پہ, جو اس ٹائم پہ وہ بچے جو گریجویشن حاصل کر چکے ہیں, FFSC کر چکے ہیں, میٹرک کر چکے ہیں, پاکستان میں بلوچستان میں پریارٹی پہ ان بچوں کو رکھنا ہے اور ان کو نوکریاں دینا ہے. اور ان کو نوکریاں دینا اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ 3-4 ممالک آپ کے پیچھے بلوچستان میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ 44% پاکستان کا جو بلوچستان بنتا ہے یہ پاکستان کا حصہ نہ رہے. اب یہ گیم کھیلی جا رہی ہے اور بڑی سطح پہ کھیلی جا رہی ہے. اسرائیل, انڈیا, افغانستان, ان ممالک سے بھی آگے یہ بات جا رہی ہے, ان میں اور ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں. تو پاکستان کو پاکستان بڑا سیریسلی اس پہ سوچ پھرا ہے کہ ان نوجوانوں کے لیے راستہ نکالنا ہوگا ہر حال پہ. ان کو نوکریاں, ان کو سہولیات دینی پڑے گی. اور جو ناراض ہیں, ناراض مطلب سیاسی لوگ, جس طرح تحریک انصاف سے ناراضگی ہے, کل ناراض تھے, آج ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر ہم نے ایک ساتھ دیکھے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں جو ناراض ہیں, جنہوں نے آئین کے اندر بات کرتے ہیں, جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا, ان سے بات چیت کرنی چاہیے, ان کی ناراضگی بھی دور کرنی چاہیے, ان سے بھی مشورے لینے چاہیے. اور جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے ان کے خلاف ملٹری آپریشن واحد حل ہے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہزاروں بلوچ, پشتون, پنجابیوں کے قتل میں یہ لوگ ملوث ہیں. اب تو یہ اپنے بلوچوں کو بھی قتل کر رہے, اب تو یہ معصوم شہریوں کو قتل کر رہے. اب تو ان کا ٹارگٹ, صاف ٹارگٹ یہی ہے کہ آؤ قتل غارت کرو, بینکوں کو لوٹو, پٹڑیوں کو کھاڑو, سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ اور جاؤ. کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل پوری دنیا میں انہوں نے ہیڈ لائن دینی ہوتی ہے, وہ اپنی ہیڈ لائن بھی بنا لیتے ہیں. اور جو سیٹلائٹ ایران میں استعمال ہو رہے ہیں وہی اب تھرایا اور ایلن مسک کی جو سٹار لنک ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں
پاکستان نے اس جو بلوچ لبریشن آرمی نے حملہ کیا تھا اس میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا تاکہ ان کی رسائی کم ہو اور ان کو آسانی سے پکڑا جا سکے جی پی ایس سسٹم کے ذریعے. مگر انہوں نے اسٹار لنک وغیرہ استعمال کیے جس کے شواہد مل رہے ہیں. افغانستان میں رابطے کیے جس کے شواہد مل رہے ہیں. افغانستان میں ان کے لیڈر موجود ہیں جن کے شواہد مل رہے ہیں. تو ایک بڑی تعداد میں ایک منظم کارروائی یہ کرتے ہیں اور عام شہریوں کو اب وہ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. اور شاہراہ ناظرین نوشکی کا راستہ جو ہے وہ اب بھی بند ہے. تو پھر وہاں پہ حالات تو خراب ہی ہوں گے نا. کوئٹہ اور نوشکی کے مابین جو راستے ہیں وہ شاہراہ اب بھی بند ہے. 6-7 دن ہو گئے وہ راستے بند ہیں. کئی علاقوں پہ بجلی بند ہے. بینکوں کو انہوں نے لوٹا، ایسا تباہ بھی کیا ہے. سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے ہیں، بچوں پہ، بزرگوں پہ. 36 بیچ میں بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں. 22 بیچ میں سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے 216 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کی یہ قربانیاں جو ہیں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اپنی سیکیورٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال جو ہمارے صرف بنتے ہیں، عوام کے جو سوالات بنتے ہیں کہ یار سیکیورٹی فورسز کا کام ہوتا ہے دہشت گردوں پہ حملہ، نہ کہ دہشت گرد اچانک اتنی بڑی تعداد میں آپ کے 14 مختلف شہروں میں نکل آئیں اور آپ پہ حملہ کر دیں اور ان کو پتہ ہو، پوری معلومات ان کو کہ یہ جگہ ہماری ٹارگٹ ہے، یہاں پہ ڈی سی آفس ہے، یہاں پہ اے سی آفس ہے، ایس پی آفس ہے، ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس طرح کے منظم حملے ہونا وہاں پہ سیکیورٹی فیلئر بھی آتا ہے. پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے ہماری سیکیورٹی فورسز کو کہ ہمارے بلوچستان میں جو دیگر ممالک کے ساتھ مل کے ہمارے بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ جو دہشت گرد ہیں، جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری معلومات ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہونی چاہیے. مجھے اندازہ ہے کہ ایک بڑا رقبہ ہے 44% پورے پاکستان کا، کئی 100 کلومیٹر، مگر کئی 100 کلومیٹر سے یہ آتے بھی ہیں نا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کئی 100 کلومیٹر ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. ڈرونز ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم کب استعمال کریں گے؟ کوارڈ کاپٹر ہمارے پاس ہیں، استعمال کرنے پڑیں گے. تو ہر وہ آپشن کو استعمال کریں جو بلوچستان کے مفاد میں ہو. جو ناراض ہیں ان کو بھی بٹھائیں، جو آئین کے اندر ناراض ہیں ان کو بٹھائیں. تمام تر سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر ایک ہوں گی تبھی پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.